बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. लेट्स स्टार्ट. आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको लेकर आएँ प्लीज़, एंड देन वी गो फ्रॉम देयर इंशाल्लाह. जी, आप आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। ओके. आपका पहला क्वेश्चन क्या है, बोलें उसको. पहला क्वेश्चन था कि इस्लाम में चार शादियों की इजाजत है, क्या हम्म. बीवी की इजाजत के बगैर आप दूसरी या तीसरी शादी कर सकते हैं? ओके, ठीक. दूसरा क्वेश्चन क्या है? इस्लाम में अगर दूसरी शादी करते हैं तो पहले वाली से चोरी रखना जायज है? ओके, ठीक हो गया. ओके, ये दोनों मिलते आपस में जुड़ते क्वेश्चन है. तीसरा क्वेश्चन बोलें. अगर पहली बीवी अपने शौहर के साथ एक तवील अरसा बड़ी सलीके से गुजारती है तो क्या मर्द दूसरी शादी फिर भी कर सकता है, और अगर कर सकता है तो पहली बीवी के साथ जाती नहीं? ओके, ठीक हो गया. ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये एक ही जैसे हैं. ठीक है. मिसाल के तौर पर पहला सवाल आप कह रहे हैं कि इस्लाम में चार शादियों की इजाज़त है, क्या बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की जा सकती है? ठीक है. दूसरा क्वेश्चन आपने कहा कि इस्लाम में अगर दूसरी शादी करते हैं तो पहले वाली से चोरी रखना जायज़ है या नहीं है. ठीक है. ये क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं, ये एक से ज़्यादा शादी के बारे में बात हो रही है. तीसरा क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि अगर पहली बीवी अपने शोहर के साथ एक लंबे अरसे तक, ठीक है, बड़ी अच्छे सलूक से मोहब्बत से रह रही हो, ठीक, गुजारा कर रही हो और वो आपस में खुश हों, तो फिर भी क्या मर्द दूसरी शादी कर सकता है? और अगर कर सकता तो क्या ये पहले के साथ ज्यादती नहीं होगी? यही है ना. चले, देखिए, आपने कहा कि आपके और भी क्वेश्चन हैं 8-10. हम इन तीनों को एक क्वेश्चन के अंदर जम करते हैं, इनको कवर करते हैं और इस पर डिस्कशन थोड़ी सी कर लें ताकि नेक्स्ट सेशन में हम अगले क्वेश्चंस को ले लें. ठीक है. देखें, जो शादी है ना, खा एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ठीक है, हमने ये देखना है कि अल्लाह ताला ने हमें शादी का जो हुक्म दिया है वो क्यों दिया है, कैसे दिया है. और जब एक से ज़्यादा शादी की बात आती है तो कुरान में वो क्या हम बस वही आयत पढ़ें जहाँ पर वो लिखा वो लाइन लिखी हुई है कि दो करो, तीन करो, चार करो, जो तुम्हें अच्छी लगे उनसे, या उससे पहले भी एक दो लाइनें पढ़ लें? क्या है ये शादियों, ज़्यादा शादियों की बात हुई क्यों है? ठीक है. मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि यार अली, आपका नाम क्या है दूसरे भाई? सुफियान अली भाई। सुशांत. मैं आपसे कहता हूँ अली या सुशांत, यार आप एक जी गंदम सुफियान। की बोरी अपने अपने कंधे पे उठा सकते हैं. ठीक है. तो क्या आप ठीक ठाक सेहतमंद हैं और अक्लमंद भी हैं और बहादुर भी हैं, क्या आप एक और बोरी और उठा लेंगे? दो और उठा लेंगे? तीन और उठा लेंगे? ठीक है. तो डिपेंड, आप सोच में पड़ जाओगे. यार एक तो मैंने आसानी से उठाई हुई है, एक का बोझ, एक की जिम्मेदारी मैं उसको नहीं गिरने दूंगा, ठीक से चलाऊंगा. जब दूसरी वो बोरी गंदम की मैं उठाऊंगा अपने शोल्डर्स पे, तो मेरे पे थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, भार बढ़ जाएगा, मुझे ध्यान से चलना पड़ेगा. ऐसे ही है. अब मैं कहूँ तीसरी भी उठा लो तो आप बोलोगे यार कहाँ रखूँ, एक्सक्यूज मी, क्या बात कर रहे हो. फिर मैं कहूँ चौथी भी उठा सकते हो, आप सोच में पड़ जाओगे, यार बंदा क्या कैसी बातें कर रहा है. ठीक है. तो अब ये आपने एक एग्जाम्पल माइंड में रखनी है, हम इसको आगे चल कर डिस्कस करेंगे. ठीक है. आई एम नॉट आंसरिंग विद दिस एग्जाम्पल, मैं क्या कर रहा हूँ इसको आगे इस्तेमाल करूंगा इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन में. ठीक है. अब देखिए, अल्लाह का जो हुक्म है ना, ये शादी वाला, हम इसको उस आयत से नहीं पढ़ते, ये सूरह निसा में है. ठीक है. सूरह निसा की तीसरी आयत में चीज़ें आती हैं. अगर कोई बंदा सूरह निसा की पहली और दूसरी आयत ना पढ़े और सीधा जाके तीसरी पे लैंड करे तो वो ना इंसाफ़ी कर रहा है. वो इस कॉन्सेप्ट के साथ ना इंसाफ़ी कर रहा है, इसको समझने की उसको ना ज़रूरत है, ना वो समझने की कोशिश कर रहा है. लोगों ने अपनी मर्ज़ी, अपनी अपनी ख्वाहिश नफ्स को फॉलो करने के लिए, अपनी मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, चस लेने के लिए उन्होंने ये चीज़ें बनाई होती हैं. जी मुझे इजाज़त है दूसरी करने की, मैं ये करूँ, चार करूँ, पाँच करूँ, ये करूँ, वो करूँ. आपने देखना है कि ये इजाज़त किसने दी, ये हुक्म किसका है और क्यों है. ठीक है. जब आप पूरा सिनेरियो समझ लेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको समझ आएगी कि यार ये मैं क्या करने जा रहा हूँ या क्यों करने जा रहा हूँ. समझे. डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. लेट्स स्टार्ट विद दिस. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाह ताला सूरह निसा की आयत नंबर 1 में क्या फरमाते हैं? या अय्युहन्नासु अत्तकू
रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ए लोगों, ए तमाम जहान के लोगों, ईमान वालों या गैर ईमान वालों, बात तो ईमान वालों से हो रही है, लेकिन या यो नास का मतलब है तमाम इंसानों, तमाम आदम की औलाद। अपने रब से डरो। अत्तकू रब्बकुम, रब जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि यार हया करो अपने बाप का, जो तुम्हारे लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है, औखा होता है, तो आप उसके लिए नर्म जज्बा रख के सोचेंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूँ डरो बादशाह से, तो आपके लिए वो नरम जज्बे गायब हो जाएंगे, आपकी सोच, आप कहेंगे अब डर की बात आ गई है। यहाँ पर रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह ताला ने, अपने रब से डरो, जिसने एक जिसने बनाया तुम्हें एक नफ्स से, एक रूह से, एक आदम से, ठीक है। फिर क्या किया, वो खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा, फिर उसमें से और उसके जोड़े पैदा किए, और उनमें से ढेर सारे क्या बनाए, मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा, ढेर सारे मर्द औरतें बनाए। एक आदम से अल्लाह ने, तुम्हारा जो रब है अल्लाह कहता है उससे डरो, क्या करो, उससे डरो। यहां से बात शुरू हो रही है, याद रखिएगा। आपने एक से ज़्यादा शादियों की बात की, जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है उसका, कि अल्लाह से डरो जिसने एक रूह से ढेर सारे पैदा किए, ठीक है, मर्द और औरत। वत्तकुल्लाह, अब अल्लाह कह रहा है अल्लाह से डरो। पीछे क्या कहा था, अपने रब से डरो। मैंने कहा ना कि वहाँ पर रिश्ते, वहाँ पर आपके माइंड में आ जाता है कि मेरा रब है, मुझे पालने वाला है, मुझे देने वाला है, मुझे बनाने वाला है। यहाँ पर उस बादशाह की बात हो रही है, इसमें ज़्यादा रोब है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाज़ी तसाअलून बिही, जिसके नाम से तुम एक दूसरे के साथ मामलात करते हो, जिसका नाम पुकारते हो, यार अल्लाह के लिए मेरे ये काम कर दे, खुदा का वास्ता है, ये क्यों जुल्म कर रहे हो। आप अल्लाह का नाम यूज़ करते हैं ना एक दूसरे से मामलात के लिए, ठीक है। मैं ये ज़कात क्यों दे रहा हूँ, अल्लाह को खुश करने के लिए। नमाज क्यों पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की तरह नमाज पढ़ो, अल्लाह के लिए। उसके नाम से जुड़े सारे मामलात, उसके नाम से जुड़े सारी सारी बातें, सारे रिश्ते, सारे नाते, निकाह करना, माँ से अच्छा सलूक करना, बच्चों की परवरिश करना, ठीक है, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियाँ और दोस्तियाँ बनाना, अल्लाह के लिए। तसाअलून बिही, कि जिसके नाम को इस्तेमाल करते हो, उसके नाम की वजह से तुम जुड़े हुए हो, पुकारते हो। बिही वल अरहाम, और रहम, अरहाम माएँ, वो जिनके रहम में तुम पैदा होते हो। अल्लाह कह रहा है कि इस रिश्ते की पहचान करो, वो जो तुम्हारा आदम से है। शुरू आदम से उधर से बात हुई ना, लेकिन आदम और उनके बाद में आने वाले तमाम इंसानों के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है, जो तुम्हारा जोड़ है, देखें हम शादी की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा माइंड में, लेकिन बातें कहाँ से निकल रही हैं। वो जो तुम्हारा दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुक़ है ना, उस ताल्लुक़ को अल्लाह ने शुरू बात कहाँ से की, वल अरहाम, तुम्हारी माँओं के साथ जो तुम्हारा ताल्लुक़ है, जिसने तुम्हें अपने रहम में रखा, 9 महीने वहाँ उठाए रखा, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला दुनिया में तुम्हारे लिए कौन हो सकता है। तो अल्लाह कह रहा है जो इंसानों के साथ तुमने रिश्ते बनाने हैं, वहाँ से शुरू करो, उसको भूल मत जाओ, उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दो, ठीक है। वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए है। रकीब का मतलब देखने वाला नहीं होता, रकीब रकबा से होता है। रकबा, रकब ये गर्दन को कहते हैं। आपने किसी ने भेड़ बकरियां रखी हो तो आपको पता होगा कि जब किसी बकरी के गले में रस्सी ना हो तो आप उसको कहाँ से पकड़ते हैं, उसको किसी तरफ लेकर जाने के लिए कहाँ से पकड़ते हैं अली, उसकी पूंछ से या उसकी टांग से, कहाँ से पकड़ते हैं। मैंने तो नहीं रखी उसको। नहीं रखी, हमने रखी। मैंने रखी थी। हाँ, कहाँ से पकड़ के ले जाते हैं, गर्दन से। हाँ, गर्दन या कान पकड़ ले। कान, हाँ गर्दन से। ये इस गर्दन को रकब कहते हैं, रकबा, ठीक है। अल्लाह अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है रकीबा, अल्लाह तुम्हारे सब के ऊपर रकीब है, मतलब वो तुम्हारी गर्दन को पकड़े हुए है हर वक्त। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मर्जियां करते फिरो, तुम माओ और बाप के साथ और लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म और बदतमीजियाँ करते फिरो, नाइंसाफ़ियाँ करते फिरो। अल्लाह उसने तुम्हें ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे बकरी को पकड़ा होता है, इधर नहीं इधर चल, इधर नहीं इधर चल, उधर नहीं देखना। जैसे आपके बच्चे हों और आप मॉल में जा रहे हों तो बच्चों की नज़र खिलौनों पे पड़ती है, आप उनको इधर से पढ़ के इस तरफ उधर नहीं जाना ऐसे ही ना उनको इधर से ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है। तो अल्लाह कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम्हारे ऊपर देखे, तुम्हारे करीब से तुम्हें वो देखने वाला है, उसने नज़र रखी है, तो वो तुम्हारी गर्दन के पास उसका हाथ है, तो वो तुम्हें संभाले हुआ है, पकड़े हुए है। तो ये मत सोच लेना कि तुम आज़ाद हो चुके हो, कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा। अब बात समझ आ गई इस पहली आयत की।
اب یہ پہلی آیت کیسے جڑتی ہے تیسری آیت سے جس میں 4 شادیوں کا ذکر ہے؟ اللہ کا ڈر، اپنے رب کا ڈر، رشتوں کی پاسداری بتا دی گئی اس کے اندر، اور کہا گیا کہ اللہ تمہارے بالکل قریب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت میں کہا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى، اور دو یتیموں کو اموالہم، ان کے مال، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں یا آپ کے کنٹرول میں، آپ کی رسپانسبلٹی میں کوئی یتیم آ گیا جس کے ماں باپ نہیں رہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، آپ اس کے چچا ہیں، آپ اس کے ماموں ہیں، آپ اس کے خالو ہیں، آپ اس کے تایا ہیں، آپ اس کے بڑے کوئی رشتہ دار ہیں یا محلے دار ہیں، جو بھی بچہ آ گیا وہ آپ کی کفالت میں ہے، وہ کیا ہے، یتیم، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا جو مال وہ اپنے ساتھ لائے تھے، کوئی زمین تھی، کوئی گاڑی تھی، کوئی سائیکل تھا، کچھ کاروبار تھا جو ان کے باپوں جو چھوڑ کے مرنے سے پہلے، وہ تمہارے پاس آ جاتا ہے۔ اب وہ بچے چھوٹے ہیں یا نہ سمجھ ہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل چھوٹے ہیں یا نہ بالغ ہیں نہ سمجھ ہے، تو ان کی ذمہ داری آپ پہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو جب وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ بڑے ہیں، اپنا آپ سنبھال سکتے ہیں، تو آپ نے ان کو ان کی چیزیں ان کے حوالے کرنی ہے، اور جب چھوٹے ہیں کفالت کے درمیان تو بھی ان کو پراپر ان کو حصہ دینا ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یہ نہ ہو کہ تم بری چیز کو اچھی چیز کے ساتھ موڑ دو۔ اس کے ابے نے تو مال میں بھینسیں چھوڑی تھی، تم بھینسیں رکھ کے بولو میں نے 8 سال اس کا خیال رکھا ہے، میں بدلے میں اس کو بکریاں دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا ابا تو فراری چھوڑ کے مر گیا تھا، میں اس کو سائیکل دے دیتا ہوں، اس نے اے سے بی جانا ہے نا، اس کا مقصد تو اسکول ہی جانا ہے نا، فراری پہ کیوں جائے۔ اللہ کہتا ہے جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ دو، یہ نہ ہو کہ تم اچھی چیز اپنے پاس رکھ لو ان کے والی، اور اپنی پرانی پھٹی سائیکل اور چوں چوں پھٹ پھٹ کرتی اس کے ہاتھ میں پکڑا دو، ٹھیک ہے، ایسے مت کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال نہ حق مت کھاؤ اپنے مال کے اندر مکس کر کے۔ سورہ بقرہ میں اس کی فردر ڈسکشن آتی ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام جب اس آیت کو انہوں نے سنا اور دیکھا تو وہ ڈر گئے کہ ہم جن یتیموں کی کفالت کرتے ہیں ہم ان کے لیے الگ بنائیں، ان کے کھانے ہی الگ بنائیں تاکہ ان کا مال ہمارے مال میں مکس نہ ہو جائے، اتنا وہ اللہ سے ڈرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ تم ان کا ایسا، اگلی آیات میں ایسا آتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو، مل کے کھا سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، لیکن یاد رکھو زیادتی نہ ہو۔ وہ اتنا صحابہ کرام اس کے اوپر تقوی اختیار کرتے کہ ہم ان کا ایک ذرہ برابر بھی مال ناحق نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے مال میں ان کا مال مکس کر کے ہڑپ نہ کر جاؤ کہ خیر ہے کوئی نہیں ادھر رہ رہا ہے نا دیکھ لیں گے۔ اب بات دیکھیں ساری سورہ آیت نمبر 1 میں بھی 2 میں ان کی ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ ہے انسانیت کا، آپ کے اوپر ذمہ ہے یتیموں کا، لوگوں کی کفالت کا، لیکن اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے رب سے ڈرنا ہے۔ ایک سیکنڈ رکیے گا میں اس آیت کو پورا کر لوں، ٹھیک ہے۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور اگر ایسا کرو گے یاد رکھو یہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایسا گناہ، ایسی برائی، ایسا کرائم جس کے اوپر سکولڈنگ بنتی ہے، کسی کو روکا جاتا ہے کہ رک جاؤ، خبردار ایسا کیا تو، ٹھیک ہے۔ یہ 2 آیتیں سمجھ آ گئی۔ اب آیت سٹارٹ ہوتی ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ شادی کا ذکر ہے۔ آپ کے مائنڈ میں کوئی کویسچن آ رہا تھا ادھر علی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آواز بہت زیادہ آ رہی ہے۔ آپ اپنے مائکس بند کر دیں، اپنے مائک بند کر دیں، اچھا پھر آپ کو آواز وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی۔ اوکے، اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو اور اگر تمہیں ڈر لگے، خوف ہے اس بات کا، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے۔ عدل لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں انصاف کے لیے، اور قسط لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں انصاف کے لیے، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ ہے۔ قسط مطلب آپ کے پاس مثال کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں ڈر لگے کہ تم فی الیتامى، کہ ان یتیموں کے بارے میں، ان آرفنس کے بارے میں جو تمہاری نگرانی میں اللہ نے دے دی ہیں، جن کا تم نے ذمہ اٹھا لیا ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے ساتھ ان کے معاملے میں انصاف مکمل نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا قسط کا، اللہ تقسطوا، کہ اگر تم انصاف نہیں اب دیکھیں لفظ انصاف کا مطلب ہوتا ہے نصف آدھا آدھا، ایسے ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں دوسری شادی کرنی ہے نہیں کرنی، بھائی پورا انصاف کرنا ہے، آدھی روٹی اس کو آدھی روٹی اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کا قد بڑا ہے 8 فٹ 6 فٹ، اس کو 6 روٹیاں چاہیے، اس کا قد 5 فٹ ہے، اس کو 1.5 روٹی چاہیے،
او بھائی میں اس کو 6 کھلاؤں گا، اس کو 1.5 کھلاؤں گا، جتنی ضرورت ہے اتنی اس نے کھانی ہے نا. جس کے پیٹ میں جانی 1.5 روٹی میں کیوں اس کو 6 دوں؟ میری بات سمجھے؟ یہ انصاف ہے. لیکن یہاں ورڈ جو استعمال اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہے قسط. اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس ایک انکوائری آتی ہے مثال کے طور پہ، جھگڑا ہو گیا کسی کا یا کوئی معاملہ ہو گیا، تو پہلے آپ نے اس کی انکوائری کو سننا ہے، دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے اچھا اس کا حل یہ ہے کہ 50 میں سے 20 اس کے ہیں، 30 اس کے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے فیصلہ دے دیا. اب فیصلہ دے دیا، کیا اس پہ عمل ہوا؟ یہ بھی تو انصاف کا حصہ ہے نا. آپ نے تو فیصلہ دے دیا، لیکن دینے والوں نے کیا؟ وہ ان کے حوالے کیے. وہ ایک جو حصہ ہے اس پورے انصاف کا، اس کو عدل بولتے ہیں. اور پورا پروسیس شروع سے لے کے اینڈ تک، اس کے قائم ہونے تک، اس کو قسط بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے یہاں عدل کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے یہاں پر قسط کا لفظ استعمال کیا. ٹھیک ہے، کہ آپ نے انصاف میک شور کرنا ہے کہ آپ شروع سے لے کے اینڈ تک حقوق کی پاسداری پوری کریں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہیں گے کہ اس کو یہ دے دو، اس کو یہ دے دو، تم یہ نہ کرو، یہ تمہارا بنتا ہے، وہ بنتا ہے، آگے جو مرضی لوگ کرتے پھریں. آپ نے کہہ دیا آپ کا ذمہ پورا ہو گیا. نہیں نہیں نہیں، آپ نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہے. جس کا جتنا بنتا ہے اس کو دلانا ہے، اس کے ہاتھ میں جائے. جس کو چھت چاہیے اس کو چھت ملے، جس کو کھانا چاہیے اس کو کھانا ملے، جس کو عزت چاہیے، عزت تو سب کو چاہیے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہ ہو بھی. قسط ہر چیز کو اندر لے کر آتا ہے. اچھا، فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم. تمہیں اگر خوف آئے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، تم ان کو مساوات، ان کو چیزیں نہیں پرووائڈ کر سکو گے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرو؟ اگر وہ بالغ ہیں، اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، وہ تمہارے بچے نہیں ہیں، وہ تمہاری اولاد نہیں ہیں، وہ تمہاری خونی اولاد نہیں ہے، تم ان کی کفالت کر رہے ہو، تو تم اس لیے ان کو اپنے نکاح میں لے لو. جب نکاح میں لوگے تو ان کے حقوق بڑھ جائیں گے نا، وہ گھر کا حصہ بن جائیں گے. پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں ان کا مال کھا رہا ہوں اور وہ میرا مال کھا رہے ہیں. یہ بھی ٹینشن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب وہ گھر کا حصہ بن جائیں گے، وہ فیملی کا حصہ بن جائیں گی وہ بچیاں. ٹھیک ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پھر تم اپنے نکاح میں لے سکتے ہو. ما طاب لکم، ان میں سے جو تمہیں اچھا لگے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو تم آسانی سے اپنی خواہش کے ساتھ کر سکو. یہ نہ کرو کہ میں اس سے شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں یہ چیریٹی کر رہا ہوں، میں اس کا بھلا کر رہا ہوں، میں اس پہ احسان کر رہا ہوں. نہیں، پھر وہ ساری زندگی وہ بیٹی جو ہے، وہ جو لڑکی ہے، وہ اس کے مائنڈ میں یہ رہے گا اچھا میرے پہ تو بس ترس کھا کے شادی کی گئی تھی، میری ضرورت نہیں تھی، مجھے ایز اے بیوی اپنایا نہیں گیا. ٹھیک ہے، میں تو ایک ترس کھایا ہوا مال ہوں. مطلب اس کے مائنڈ میں اور سائیکولوجیکلی چیزیں جانا شروع ہو جائیں گی. تو اللہ نے کہا ما طاب لکم، جو تمہیں اس میں اچھے لگے. آپس میں ایک کیمسٹری ہونی چاہیے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کی رضا شامل ہونی چاہیے، آپ کی رضا شامل ہونی چاہیے. تو آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کیا کرو؟ ان سے نکاح کر لو. اب وہ جو لوگ ہیں، اب آپ کو سمجھ آ گئی آیا 1 اور 2 سے کہ معاملہ کہاں پہ آ رہا ہے، کن سے نکاح کی بات ہو رہی ہے، اور ایک نکاح سے زیادہ بات ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے وجہ کیا شامل ہے. اس کی سمجھ آ گئی نا؟ جب تک یہ پہلی 2 آیات کو انسان نہیں بتائے گا، وہ انصاف نہیں کرے گا ان آیات کے ساتھ، اس اللہ کے حکم کے ساتھ. سیدھا سیدھا کہہ دینا میں 2 کروں، میں 3 کروں، what do you mean? who are you? why? کیوں کرو گے؟ پیچھے تو دیکھو نا. آپ جوان ہیں، آپ میں سے کسی کی شادی ہو چکی ہے، کسی نے کرنی ہے، تو آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کرنا جا رہا ہوں، یہ نکاح ہے کیا اور اس کو کیوں کرنا ہے. اس کے ڈھیر سارے مسائل ہیں، یہ تو پوری چیپٹرز اور بکس ہیں اس پہ. ہم اس تھوڑے سے سیشن میں کچھ چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہماری بگننگ سٹارٹ ہو جائے انڈرسٹینڈنگ کی. ہم شروع ہو جائیں اس چیپٹر کو ڈسکس کرنا انشاءاللہ. بٹ وی ول آلویز ڈسکس فرام قرآن، ہمیشہ قرآن سے لیں گے اور سنت سے لیں گے. ٹھیک ہے، اپنے علماء کی بک سے لیں گے. ہمارے پاس لٹریچر ہوگا، ہوا سے باتیں نہیں کریں گے، سنی سنائی یوٹیوب اور ٹوٹے اٹھا کر ان سے ہم علم حاصل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا. اوکے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. ٹھیک ہے، تو پھر جو ان میں سے اچھی لگے تو تم کر سکتے ہو 2 کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 تک. ٹھیک ہے، اللہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر پھر بھی تمہیں خوف آئے. پہلے خوف کس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ خوف کس کا؟ کسی جن کا، کسی غربت کا، کسی بندے کا، کسی نظام کا نہیں. کس کا خوف؟ اللہ کا. انصاف میں اگر تمہیں شک پڑ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکوں گا تو اللہ کہہ رہا ہے نکاح کر لو. ٹھیک ہے، اور پھر اجازت دی
کہ چاہت ہو تو 2 کر لو، افورڈ کر سکتے ہو، ان سے تمہاری رغبت بھی ہے اور تم خیال کر لو گے، 2 سے کر لو، اور کرنا ہے 3 سے کر لو، میکس 4 تک جاؤ۔ پھر اللہ کہتا ہے اسی آیت میں فائن خف تم، اور اگر تمہیں پھر ڈر لگے اللہ تعدلوا، کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکو گے، تم ان کو پرووائڈ نہیں کر سکو گے، مطلب ایویں نا جانوروں کی طرح شروع ہو جاؤ، اچھا ٹھیک ہے لاؤ لاؤ لاؤ، ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر پھر ڈر لگتا ہے اللہ سے کہ میں یہاں انصاف نہیں کر سکوں گا اس تعداد میں، اس معاملات میں، حقوق دینے میں، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے فواحدۃ، تو پھر بس 1 تک رک جاؤ، پھر 2 3 4 والی رسپانسبلٹی نہ اٹھاؤ، پھر 3 4 بوریاں مت اٹھاؤ کہ تمہیں لگا کہ تم گر جاؤ گے، تمہارا پاؤں پھسل جائے گا، گھوڑے کی پیٹھ نکل جائے گی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، پھر کہو گے یار میں اس کو سنوں کہ اس کی سنوں، میرے بچے بھی ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، میری جاب بھی ہے، میری صحت بھی ہے، میری ذمہ داری بھی ہے، میں سوشل سوسائٹی کا حصہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے وہاں پر چیریٹی کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، میں نے محلے میں نلکے اور پمپ بھی لگوانے ہیں، میں دوسرے شہر میں تجارت کے لیے بھی جاتا ہوں۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ہر چیز میں پھنس رہے ہیں اور انصاف نہیں دے پا رہے، ان کے حقوق نہیں دے رہے، تو پھر آپ ڈونٹ گو دیٹ وے، یو آر ناٹ دیٹ پرسن، آپ وہ بندے نہیں ہیں۔ آپ کیا کریں، آپ ایک پہ گزارا کریں، اتفاق کریں، اور زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن جو ٹینشن لے سکتے ہیں اور جن کو لینی چاہیے، جو صاحب استطاعت ہیں، ان کا اعصابی لیول اتنا مضبوط ہے کہ وہ انصاف کر لیں گے۔ آپ ماں باپ بہن بھائیوں میں بھی تو انصاف کرتے ہیں، تو وہ بیٹیاں جو معاشرے میں جن کو ہسبینڈ نہیں مل رہے، ٹھیک ہے، جن کے اوپر شیطانوں کی نظریں گڑی ہوتی ہیں ہر وقت محلے میں کہ یہ کنواری ہے، یہ طلاق یافتہ ہے، یا اس کے گھر والا مر چکا ہے، اب ٹھیک ہے، اب اس کی طرف اپنی گندی نظریں جما لو، اس سے کوئی غلط فائدے حاصل کرنے کے لیے اس کے قریب ہو، اس کا نمبر لو، اس سے رابطہ رکھو، ٹھیک ہے، اس کو اپنائیت کا احساس دلاؤ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی چیز چاہیے تو مجھے بتانا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، بلا 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 بلا، وہ مقصد آپ کا کیا ہوتا ہے؟ شیطان بننا اور اس کے کریکٹر کو خراب کرنا۔ میری بات سمجھے؟ تو ایسی جو بیٹی معاشرے میں ہے، اس کا حقوق دینے کے لیے ان لوگوں کو، ان مردوں کو مرد بننا چاہیے جو ان کو عزت دے کے اپنے گھر کا حصہ بنائیں۔ کس لیے؟ اللہ سے ڈر کے۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر اگر وہ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر بریک پہ بھی پاؤں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اتنی بات کی سمجھ آ رہی؟ فوائداتن اللہ تعالی کہ تم اب انصاف نہیں کر سکو گے، تم اس کو میں نے کہا تھا نا، قسط اور عدل یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ یہاں پر عدل کا لفظ آیا کہ اب تمہیں لگے کہ تم وہ ڈلیوری نہیں دے سکو گے اس انصاف کی، وہ پورشن تمہارے حصے میں نہیں آتا، تم نہیں کر سکو گے اس کو ادا، دین تو ایک شادی تھی۔ وما ملکت ایمانکم، اور یا اللہ نے جو تمہارے آلریڈی جو تمہاری لونڈیاں ہیں، جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، جو تمہاری پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو پھر تم ان تک اکتفا رکھو اور ایک سے نکاح رکھو، ٹھیک ہے؟ ذالک ادنی ان تعولوا، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم حد پار کر جاؤ، ٹھیک ہے نا، کہ تم نا انصافی کی طرف چلے جاؤ، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک ہی تک رہو۔ اب اجازت دی کس معاملے میں، ٹھیک ہے، اب اجازت دی کس حد تک، اور حکم دیا کیوں، بات شروع کہاں سے ہوئی، یہ جاننا ضروری ہے نا، کہ ایک سے زیادہ شادیوں والی بات جو اللہ نے اس مسلمان کو، ایمان والے کو جو اجازت دی ہے، جو حکم دیا ہے، وہ کیوں دیا ہے؟ کہ وہ معاشرے میں انصاف کرے، وہ جن کی ذمہ داری ہے، جو اس کی کفالت میں ہے، وہ ان کی بات ہو رہی تھی شروع میں۔ لیکن عام حکم بھی تو اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اس کے پیچھے بھی معاشرے کا انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ معاشرے سے گند ختم ہو، معاشرے سے غلاظت ختم ہو، ٹھیک ہے، اور ایک بیلنس سوسائٹی بنے۔ یہ شادی کیا ہوتی ہے؟ یہ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ یہ سارے سیوک باتیں ہیں، سول ڈسکشنز ہیں۔ ایک بندہ، ایک مرد، ایک عورت، وہ ایک یونٹ بناتے ہیں، جب وہ شادی کرتے ہیں تو ایک فیملی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ انہیں بچے دے تو وہ فیملی اور پھر مکمل ہونے کی طرف چلی جاتی ہے، مطلب وہ آگے بڑھنے کی شکل اختیار کر جاتی ہے، ریپروڈیوس کی۔ اب وہ فیملیز اور ایک اور فیملی یہ مل کے، یہ وہ اینٹیں ہیں جو ایک دیوار کھڑی کرتی ہیں، ایک پورا معاشرہ بنتا ہے۔ وہ معاشرہ کیسے ڈیزائن ہوتا ہے؟ وہ دیوار مل کے ایک کمرہ بناتی ہے، پھر اس پہ چھت آتی ہے، ایسے شہر بنتے ہیں، ایسے ملک بنتے ہیں، ایسے قومیں بنتی ہیں، ایسے ریاستیں بنتی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سوشل بھی اور پولیٹیکل ساری چیزیں رکھ دی کہ آپ نے اس کی بنیاد اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کی خواہش نفس ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ اپنی خواہش نفس کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ جو لوگ خواہش نفس کے لیے اس کو کرتے ہیں، جن کی اپنی مرضیاں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ انصاف نہیں کرتے، پھر ان کے لیے ہزار فتوے ہیں۔ وہ چھپ کے کریں، چوری کر کے کریں، ناانصافی کر کے کریں، ایک کو بولیں کہ مجھے حق ہے تو میں جو مرضی کرتا پھروں، اب وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، اس کا اس اسلام کے حکم میں اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اللہ کے دربار میں وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا کہ یا اللہ تیرا حکم تھا، میں نے اس لیے 2 کی، اس لیے 3 کی، تم نے اجازت دی ہوئی تھی، یہ پڑھا تم نے کیا؟ اجازت کہاں سے شروع ہوئی؟ حکم کہاں سے شروع ہوا؟ رب سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈرتے ہو تو شادی کرو ان سے، ڈرتے ہو تو رک جاؤ، ایسے ہی ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں، جس مثال کے طور پہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، تو ہمارا ہندوستان اور پاکستان یہ اردو ہندی بولتے ہیں، ایک جیسی زبان بولتے ہیں، ان میں تو کسی جگہ پہ بھی اسلامی قانون نافذ نہیں ہے۔ ہمارا تو معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ہمارے محلے میں ایک صفائی والا آتا تھا، وہ کرسچن تھا ہمارا بھائی، اس کا نام مسلمانوں والا تھا، تو میں اس کا نام مسلمانوں والا رکھ دوں تو مطلب کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو آپ کسی ملک کے ساتھ کے نام کے ساتھ اسلامی لکھ دو تو مطلب وہ ملک اسلامی ہو گیا۔ اس میں سود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے خلاف اعلان جنگ قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ تو آفیشیلی قانونی طور پہ، ملکی طور پہ، ریاستی طور پہ آپ نے اللہ کے خلاف اعلان جنگ کھولا ہوا ہے، جنگ کر رہے ہیں آپ فل ٹائم 24/7، اور خود کو کہتے ہیں میں اسلامی ملک ہوں، یہاں اسلامی قانون چلتا ہے۔ نوٹنکی باز کیا کرتے ہیں؟ تعزیرات لے آئے ہیں، یہ نئی ہج لے آئے ہیں، او بھائی کنویں سے کتا نکالو، ڈول مت نکالو، تب پانی پاک ہوگا۔ ہر بار 4 ڈول نکال دیتے ہو، کتا تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اس میں سے سود نکالو، اس میں سے جرم نکالو، اس کا قانون جب قرآن ہوگا، حاکمیت اعلیٰ اس ملک میں جب اللہ کی ذات ہوگی، تب پتہ چلے گا اسلامی ملک ہے، وہاں پر یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ قرآن کا نظام نافذ نہیں ہے، ہم فتووں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی الاؤ ہے، یہ بھی کیسے الاؤ ہے؟ اسلامی معاشرے میں الاؤ ہے، آپ جیسے ظالم معاشرے میں الاؤ نہیں ہے، یہ وہاں کی بات نہیں ہو رہی۔ اب میری بات سمجھیں، جب اسلامی معاشرہ نہ ہو، آپ دنیا میں کہیں بھی رہ رہے ہوں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کو اسلامی معاشرہ بنانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر کوڑے مارنا شروع کر دیں اور ہاتھ کاٹنا، I'm not saying that، اللہ معاف کرے، وہ ریاست کرتی ہے، احکامات جو لاگو ہوتے ہیں، نافذ ہوتے ہیں، وہ صرف ریاست کرتی ہے۔ آپ نے انڈیویجول لیول پہ انصاف کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، کسی کا حصہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنے لیول پہ، اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر کے اندر اسلام کو نافذ کرنا ہے جتنا الاؤ ہے سیوک سسٹم کے اندر۔ تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ شادی، لیکن اللہ کے لیے آپ کیوں رکیں گے نہ کرنا سے ایک سے زیادہ شادی؟ وہ بھی اللہ کے ڈر سے۔ اب اگر آپ کے گھر میں کسی کی بیٹی آتی ہے، کوئی مرد اپنی بیٹی دیتا ہے آپ کو، اور وہ آپ کی بیوی بنتی ہے، تو آپ کو پتہ ہو کہ اچھا یہ آدم کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ رشتہ وہی ہوگا جو رحم والا رشتہ اللہ نے قرآن میں مجھے بتایا تھا کہ تمہارا اپنی ماں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ تمہارے ماں کے ساتھ تمہارا ایسا رشتہ ہو، اللہ نے کہا تھا کہ ساری آدم کی اولاد کے ساتھ تم نے ایسے رشتے رکھنے ہیں، کیونکہ اوپر بات شروع ہوئی تھی آدم سے کہ میں نے ایک نفس سے تم سب کو پیدا کیا، اس سے اور نکالے، اس سے اور نکالے، اور اس کو آ کے کلوز کیا والارحام پہ، ٹھیک ہے۔ تو میں جتنی ادب اور احترام اور محبت اور عزت اپنی ماں کو دیتا ہوں، اپنی بیٹی کو بھی دوں، اور پھر میرے گھر میں جو اپنی بیٹی دیتا ہے میرے نکاح میں اس کو بھی دوں۔ اب سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ، یہ ہے اسلام نے جو عزت دی ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے ایک کیا تو میں دوسری کر لیتا ہوں، مجھے کون ہے روکنے والا، مجھے کون ہے ٹوکنے والا، مجھے اللہ نے حق دیا؟ نہیں، ایسے نہیں دیا، ایسے دیا جیسے ابھی ہم نے صرف سورہ نساء کی پہلی 3 آیات پڑھی، ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں آیت، ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ بھی کوئکلی دکھا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے میرا خیال، 229، ایک سیکنڈ، اب وہ دیکھیں۔
میں جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو ہاں یہ دیکھو آگے آپ کے جو سوالات آپ کہہ رہے تھے کو طلاق کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس ایک آیت میں 4 دفعہ اللہ نے، ایک آیت کے اندر 4 دفعہ اللہ نے ورڈ استعمال کیا، حدود اللہ، حدود اللہ، حدود اللہ، حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، پار مت کرو، اللہ کی حدیں ہیں، ان کو مت توڑو، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو کسی بیٹی کو نکاح ملاتا ہے کسی کی بہن کو، ایک معاشرے کی عورت کو، ابن آدم کی بیٹی کو، تو وہ اس کو چھوڑتے ہوئے کیا اللہ سے ڈرتا ہے؟ کیا وہ اس آیت کو جانتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229، جس میں 4 بار اللہ نے کہا کہ ان کو توڑو مت، یہ اللہ کی حدیں۔ ہاں اللہ نے آپشن دیا اس رشتے سے نکلنے کا، رشتے میں آنے سے پہلے والی آیات سورہ نساء کی پہلے 3 پڑھے نا۔ ایسے بنتا ہے ایک مسلم معاشرہ جب ہماری بیس یہ آیات ہوں گی، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، ہر معاملے میں اس کا جو مین مٹیریل ہے وہ اللہ کا خوف ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور دونوں طریقوں سے اللہ کا خوف اللہ نے آیات میں پہلے کہا ربکم، تمہارا رب ہے، جب رب کی بات کی تو تم سے محبت کرنے والا، تمہیں پالنے والا، تمہیں دینے والا، تمہیں بنانے والا، تمہیں سنوارنے والا، یہ سارے رب کے معنی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ کہا اس نے تمہیں، تمہارے باپ آدم کو بنایا، اس سے تمہیں بنایا، دیکھو، اور پھر ارحام کی اگزامپل دی، اور پھر کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، پھر اس بادشاہ کا نام لے کر کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس میں روب ہے، جلال ہے، دونوں طریقے سے ڈرانے کی کوشش کی تاکہ تم انسانوں کے ساتھ انصاف کرو، تاکہ تم انسانوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ ایسے بنتا ہے مسلمان ریاست، مسلمان معاشرہ ایسے وجود میں آتا ہے۔ پھر جب ایسے وجود میں آتا ہے نا تو کئی صدیاں، کئی ہزار سال تک وہ زندہ رہتا ہے، اس کی مثالیں دنیا میں دی جاتی ہیں۔ غیر مسلم آ کے کہتے ہیں ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں، غیر مسلم آ کے آپ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری آج کی موجودہ حالت میں شیطان ہم سے پناہ مانگتا ہے، وہ کہے گا یا اللہ اتنا یہ جتنا انہوں نے بنا لیا سسٹم، میں نے تو ایسا ڈیولپ نہیں کیا تھا، یہ تو مہا بن گئے ہیں، میرے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کے جو پہلا سوال تھا کیا ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، تو کیا وہ پہلی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب جو نیٹی گریٹی کویسچنز کے آنسرز ہوتے ہیں وہ صرف فقہا دے سکتے ہیں۔ دیکھیں میں عالم نہیں ہوں، میں قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں مفتی ہوں، ہر بار میں یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں، نہ میرا فتویٰ چلتا ہے، نہ چل سکتے، نہ ہی میں زندگی میں کبھی اپنے آپ کو عالم کہوں گا، نہ ہی میں عالم ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ جو فتویٰ لیا جاتا ہے وہ آپ نے مفتیان کرام سے لینا ہے، فقہ کے مزید ڈیٹیل کویسچن آپ نے صرف علماء سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ گائیڈنس ہمیں ملتی ہے قرآن سے، انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا کہ اس کے جو بیس ہے، جو اس کا مٹیریل ہے، جو اس کی بنیاد ہے، وہ یہ ہے۔ انسان کی زندگی کا، مسلمان کی زندگی کا جو سب سے پہلا جز مٹیریل ہے نا، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ وہ اپنی ماں سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی کام ایسا نہیں ہو سکتا مسلمان کا، صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک، جینے سے لے کے مرنے تک، کوئی کاروبار، کوئی اس کی جاب ہے، وہ اس کا بزنس ہے، وہ اس کی دوستی ہے، وہ اس کی دشمنی ہے، وہ اس کا بغض ہے، یا وہ اس کا اللہ کی راہ میں کوئی چیریٹی دینا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے جو بھی کرتا ہے۔ اس کو کوئی مارے وہ اس کو معاف کرے، وہ اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ مجھے لوگ بڑا سخی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے اپنا بدلہ صرف اللہ سے لینا ہے، بس اللہ سے، اور اس کے دل میں محبت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، اور اس کی نظر آخرت والے دن پہ ہونی چاہیے۔ یہ جیسے یہ میں اگلے کورٹ روم میں جب بندے جج کے سامنے پیش ہونے کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، سامنے جج بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کی گردن مروڑ بھی سکتا ہے اور بخش بھی سکتا ہے۔ انسان کی زندگی، مسلمان کی زندگی ہمیشہ ایسے ہو کہ اب دروازہ کھلنے والا ہے، میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا ہوں، اگلے ہی لمحے ہو سکتا ہوں۔ میری بات سمجھے؟ نکاح، شادی، ازواج، یہ سارے جو سیوک معاملات ہیں، ان کی اساس بھی بس وہی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کو پڑھیے گا مزید، اس کو انشاءاللہ پڑھیے گا، آپ کو اور فائدہ ہوگا، آپ اس میں آئی کین شیئر سم مٹیریل وتھ یو، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو اور اسٹڈی کریں، تفسیر کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسپیشلی میں کہوں گا جو جوان ہیں، جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی، ٹھیک ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا۔ کاروبار کرنے سے پہلے آپ کاروبار سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہے،
پھر کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں, بڑے معاملات خراب آنے, بڑا خراب ہو گیا, دی شادی کرو ٹھیک ہو جائے گا. وہ لوگوں کی بیٹیاں میڈیسن سمجھی ہیں تمہارے سائیکو برین کے لیے, کہ وہ آ کے تمہیں ٹھیک کر دیں گی, تمہارا ظلم سہیں گی, تمہارا آپریشن برداشت کریں گی اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے. نشہ سمجھا ان کو, ہیروئن سمجھا ہوا ان کو کہ تمہیں ان سے تسکین ملے گی اور تم سیٹ ہو جاؤ گے. ایسا تھوڑا ہی ہے. میں اپنی بہن کسی کے ایسے بندے کے نکاح میں دینے کے لیے راضی ہو جاؤں گا جو سائیکو ہے, جس کے معاملات زندگی اچھے نہیں ہیں, جس کو اپنے ہی نہیں پتہ, جس کو اپنے ماں باپ, اپنے معاشرے, اپنے دین, اپنے آپ, اپنی عزت کا بھی خیال نہیں ہے. وائی وڈ آئی ڈو سو؟ لیکن میرے پاس حل نہیں ہے. یہ جاننے کے باوجود میں ایسا کر رہا ہوں. وائی؟ بیکاز میرے معاشرے میں وہ مرد ہی نہیں ہے موجود جو اللہ کے بندے ہوں. میرے معاشرے میں جوان جو ہیں وہ فلموں پہ, گانوں پہ, ڈانس پہ, زنا پہ, ٹھیک ہے, غیبت پہ اور ہیروئن پہ اور نشے پہ لگے ہوئے ہیں. زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے چکر میں وہ اپنا دین بھول چکے ہیں. وہ یہ بھول چکے ہیں کہ خالق اور رازق تو اللہ ہے, پیٹ پل جائے گا. میں اپنی انسانیت کا وہ جو کارکس ہے اس کو تو نہ چھوڑوں, اپنا عزم تو نہ توڑوں. آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے کاروبار اور جاب چھوڑ چھاڑ کے کسی چلے پہ نکل جائے. Don't do that. ٹھیک ہے, جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو حلال طریقے سے انشاءاللہ ملے گا. بس طریقہ حلال رکھیں. اپنی پہچان نہ بھولیں. دنیا میں جہاں بھی جائیں اپنی پہچان نہ بھولیں. میری پہچان کیا ہے؟ مسلمان. مسلمان کا مطلب وہ جو اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیتا ہے. اینڈ آف دا سٹوری. میں صرف اللہ کا غلام ہوں, صرف اللہ کا بندہ ہوں, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. That's my identity. That's all. I hope this was the detailed answer of your question. ٹھیک ہے, I hope کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو, سننے والوں کو. اور نیکسٹ کویسچنز ہم نیکسٹ سیشن میں ضرور ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ کے کویسچنز زیادہ ہیں اور وہ سارے اسی سے ریلیٹڈ ہیں. اگین فتویٰ فقہا سے لیں, یعنی مفتیان کرام سے لیں. کسی جاتے بندے سے مت بولیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ٹھیک ہے نا. جب بائی پاس کرانا ہو نا, دل کا آپریشن کروانا ہو, تو موچی کے پاس نہیں جاتے, کسائی کے پاس نہیں جاتے. ٹھیک ہے, میرے جیسے ان پڑھ بندے کے پاس نہیں جاتے. تو خاص چیز کے لیے خاص ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے, میں صرف گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ کی طرف, تقویٰ کی طرف, قرآن کی طرف, کہ آپ کے مسائل کا اصل حل اس ہی میں ہے. جو حقوق قرآن میں اللہ نے دیے ہیں وہ کسی کتاب میں, کسی سوسائٹی میں موجود نہیں ہے. ہاں, ہم اس کو امپلیمنٹ نہ کریں تو ہماری کمزوری. ٹھیک ہے, واللہ اعلم بالصواب. اللہ آپ سے خوش ہو, اپنے وقت نکالا. انشاءاللہ we catch up soon in the next episode.